गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। बानी तहरीक इंसाफ की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। आज इस केस की समाअत के दौरान वकील बानी तहरीक इंसाफ ने इंकशाफ किया कि मुकदमे के इंतजाज तक 7 दीगर अफराद के पास भी साइफर की कॉपी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कॉपी मुकदमा दर्ज होने के बाद वापस की। आज की समाअत में मजीद क्या कुछ हुआ, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। वकील बानी तहरीक इंसाफ सलमान सफदर ने कहा कि ये केस बेबुनियाद है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि साइफर केस की समाअत क्या अदालती वक्त के बाद भी होती रही है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि हम मुतअद्दिद बार ये कहते रहे हैं कि अदालती औकात कार ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अदालत ने ऑर्डर शीट में ऐसा कुछ दर्ज नहीं किया। केस वज़ारत ख़ारजा का था, मगर वज़ारत दाखिला ने हाईजैक कर लिया। वज़ीर आज़म की साइफर कॉपी वापस ना करने पर 17 माह बाद 15 अगस्त को FIR हुई। दस्तावीज़ के मुताबिक साइफर तो लोगों को गया, बाकी सब की साइफर दस्तावीज़ात FIR के इंदराज के बाद वापस आई। ये बता दें कि क्या बाकियों के खिलाफ इंक्वायरी हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि साइफर केस में साजिश से क्या मुराद है। पहली प्रेस रिलीज में तो साजिश का जिक्र ही नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी इस्तफसार किया कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कहाँ हैं। उन्हें जवाब मिला कि वो कराची गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदालती उमूर में मुदाखलत के खत का मामला भी अब हम कह सकते हैं कि संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में आज फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस के खत जो थे उन्होंने खत का जायजा लिया। इजलास से कबल अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की और इस खत की मंदराज की इंक्वायरी पर तबादला ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर बार्स ने जजेस को हरासा करने की वाक़यात और अदलिया में मुदाखलत की मज़म्मत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अदलिया में मुदाखलत के हवाले से अपने खत में क्या लिखा है, लेट्स हैव अ लुक देयर। 10 मई 2023 को हाई कोर्ट जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि अदालती उमूर में मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। खत में ये सवाल भी उठाया गया कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में भी अब मुदाखलत तो नहीं हो रही। पिटिशन नाकाबिल समाअत करार देने वाले एक जज शदीद ज़हनी दबाव के बायस हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होकर हस्पताल दाखिल हुए। मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती को मुसल्लह अफराद ने अगवा किया और 24 घंटे बाद छोड़ा। हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला गया। एक जज सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो उनके ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब थे और कैमरे के साथ सिम कार्ड भी मौजूद था। बड़ा अहम है कि इस मामले में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रिएक्शन है। हमने देखा कि रिएक्शन जो आया है वो PTI की तरफ से ज़्यादा आया है। इससे पहले जब ऐसे मामलात होते थे तो हम रिएक्शन देखते थे कि PMLN की तरफ से आता था। इस दफ़ा PMLN दूसरी तरफ नजर आई है। एंड अगेन PTI क्या कह रही है, लेट्स वॉच बैरिस्टर गौहर। जजेस की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। हम ये समझते हैं कि इन जजेस के लेटर के बाद खान साहब की जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल एंड वाइड है। और हम मुतालबा करते हैं कि जिस भी फोरम में है अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरन उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर करे और खान साहब की फौरन रिहाई हो। ये जजमेंट इन प्रेशर में दिए गए हैं, इनकी कोई लीगल वक़्त नहीं रही और हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं वो इक़दामात किए जाएं जिससे अदलिया के इंडिपेंडेंट एक मरतबा फिर इंश्योर हो सके। नहीं मेहर पंचोत्तर साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये तो आपने पोलिटिसाइज नहीं कर दिया इशू को, मामला कुछ और है। जजेस सिर्फ PTI चेयरमैन की तो मामलात नहीं देख रहे। आपने कहा कि नहीं ये मामला बस हमारे केसेस माफ़ करते हैं, दैट्स इट। देखें, जब आप सारा शुरू में इंट्रो कर रहे थे और उसमें आपने ख़ुद ही उसके अंदर बात की कि नून लीग या बाकी जमातें जो हैं इस वक्त नहीं बोल रही और PTI बोल रही है। सबसे पहली बात ये देखें कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान हैं और वो लेटर लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। देखना ये है कि कौन लेटर लिख रहा है और क्या कह रहा है। इसके अंदर अगर आप देखें लेटर के अंदर तो जिस तरह से जिक्र किया गया है कि जैसे उनके ऊपर दबाव डाला गया है
اور آج ایک پروپیگنڈا کیا گیا ٹیرین وائٹ کیس کا ذکر کیا گیا. آپ کی ہمارے لیے ہے, it's just for us. دیکھیں انہوں نے ٹیرین یا ججز کا کام تو تمام کیسز کو دیکھنا, تمام کیسز کسی معاملے میں پریشر ہے چاہے آپ کو سزا دینی ہو. تو پھر اس کے اوپر کیا پی ایم ایل این یا دوسروں کا آپ نے ریئیکشن دیکھا؟ نہیں, کیونکہ وہ اس کے اندر سہولت کار تھے, وہ اس سے بینیفٹ لے رہے تھے, اور جس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا تھا وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف. وہ کیسے بنایا جا رہا کہ خان صاحب صدیقی الزامات لگاتے تھے, اس وقت پی ایم ایل این بات کرتی تھی, آپ لوگ کرتے تھے کہ نہیں؟ دیکھیں پی ایم ایل این بات کرتی تھی تو آج کیوں نہیں کری پی ایم ایل این بات؟ یہ تو آپ بتائیں نا, آپ ان سے پوچھیں. ہم تو بات کر رہے ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں, تب آپ نہیں کر رہے تھے. دیکھیں جس جگہ کے اوپر اگر غلط بات ہوگی اس کے اوپر ہم کیوں بات کریں گے, اور جہاں پر بات ہوگی کہ کسی جگہ کے اوپر زیادتی کی گیا اس جگہ کے اوپر بولنا چاہیے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر جو ہی 9 مئی اس دن میں خود ہائی کورٹ کے اندر موجود تھا, اور عدالت نے پورا دن انتظار کروایا, بلا لیں جی پراسیکیوٹر کو بلا لیں جی, اس نیب کے فلانے ڈی جی کو بلا لیں جی, صرف کاروائیاں تھیں. اور اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ یہ گرفتاری لیگل ہے. وہاں سے سلسلہ سٹارٹ ہوا, بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں. ہمایوں دلاور صاحب بار بار وہ کیسز کو غلط طریقے سے چلاتے رہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بار بار انہی کو کیس ریمانڈ کرتے رہے. ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ وہ ہمارے کیسز نہ سنیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے اندر بالکل مس کنڈکٹ کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو معاملہ بھجوایا گیا تھا ججز کی طرف سے, اس نے اس کے اوپر ٹیک اپ نہیں کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہم نے کہا کہ آپ کیسز ہمارے نہ سنیں, اس کے باوجود 100 سے زیادہ درخواستیں اپنے پاس ہی رکھیں, اپنے پاس ہی سنی. ساری درخواستیں اپنے پاس رکھتے تھے, ان کو پتہ تھا کہ پی ٹی آئی کو ہمیشہ سے اعتراض تھا چیف جسٹس کے اوپر. تو اب سارا کھل کے نہیں آ گیا. اب کیا وہ ججز پی ٹی آئی نے بھرتی کی ہیں؟ ہوتا ہے کہ وہ جو پولیٹیسائز ہونے کا ایک الزام لگتا ہے, وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. عمران خان جو کہتا تھا, جو پاکستان تحریک انصاف کے کیسز دیکھے گئے, جو سارا دیکھیں ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج جو ہیں عطا ربانی صاحب, وہ جا کر چیف صاحب کو کہہ رہے ہیں. منصور صاحب آپ کا تو یہ فیلڈ ہے, کین وی سے کہ اس معاملے سے نہ پہلے کبھی پریشر پڑا ہے نہ اس معاملے کے بعد کبھی پریشر پڑے گا؟ پریشر صرف بانی چیئرمین کے لیے پڑا اور دیٹس اٹ. کین وی سے دیٹ؟ نہیں. اگر پڑا تو خان صاحب جو کہتے تھے, جو ہم کہتے تھے کہ اس طرح سے ناانصافیاں کی جا رہی ہیں, پریشرائز کیا جا رہا ہے, اور ججز نے ریمارکس کے اندر یہ کہا کہ پریس کانفرنس کر دیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. بار بار 3 MP کے تحت لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا, بار بار عدالت نے کہا کہ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں. توہین عدالت کی کارروائیاں کی گئیں, کیا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا؟ تو مطلب یہ ہے کہ ٹارگٹ جو تھا وہ سامنے نظر آ گیا, اور آج خان صاحب اللہ تعالیٰ حق ہے, آج ان کا جو ہے وہ ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور الحمدللہ آج کپتان عمران خان جو ہے وہ اوپنلی, ہماری نظروں میں تو سرخرو تھے, لیکن آج اوورال پوری دنیا میں اس لیٹر کے بعد سرخرو ہو گئے. رائٹ. رانا احسان افضل صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ ابھی پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ میں بھی تھے, کوئی ڈسکشن ہوئی وہاں پر؟ کیونکہ ججز نے دباؤ کے حوالے سے 2023 کا ذکر کیا ہے, اینڈ دیٹس دا ٹائم پیریڈ جب ایک ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے پی ایم ایل این کو. Is this connected? پہلے تو ہماری میٹنگ اس بارے میں نہیں تھی, تو اٹ واز آن another subject. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اٹھا ہے اور بڑے سنگین قسم کے الزامات لگے. پہلے تو سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی ہیئرنگ بلا لی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیپ فارورڈ ہے, تاکہ اس کی تحقیق جو ہے وہ ہائرسٹ فورم جو ہے وہ یہی ہے جہاں اس کا وے فارورڈ میرے خیال سے اب نکل آئے گا. You think it will be from within the judiciary اس کا حل نکلے گا؟ دیکھیں ایک تو یہ لیٹ سی ویئر دس ہیڈز, لیکن اس میں جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے, جو حیران کن بات ہے کہ جب جسٹس شوکت صدیقی کا یہ معاملہ اٹھا تھا تو تب تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی. یہ ججز نہیں, اسی اسلام میں یہ ان ججز کی بات کریں کہ یہی ہائی کورٹ تھی, ادھر سے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. جو ان کے سینئر جج کیانی صاحب غالباً وہ اس وقت وہاں موجود تھے, اور 4-5 سال کے عرصے میں کسی نے ان کے حق میں بات نہیں کی. تو یہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ یہ جب یہ اتنا معاملہ اس وقت اٹھا تھا اور اب تو اس کی تصدیق بھی ہو گئی اور وہ بحال بھی ہو گئے ایز اے جج, ان کو ریٹائر ہو چکے. So you think یہ ریلیٹڈ ہیں دونوں معاملات؟ میرے خیال سے یہ the fact that they did not speak in favor of Justice شوکت صدیقی speaks volumes. کیونکہ اگر it speaks volumes یہ اس کیونکہ اگر یہ جینوئن بات ہوتی تو یہ تب بھی اس کی
کی آواز اٹھاتے, تب آواز ان کی آواز جی بالکل. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں نا, جب وہ ہوا انسیڈنٹ اور اس کے بعد 4-5 سال جب گزر گئے, اب تو کیا کیونکہ ایک فیصلہ آ گیا. نہیں لیکن اس وقت یہ بات ہو سکتی تھی نا, یہ کرتے تو یہ اس بات میں اور کریڈنس آتی, کریڈیبلٹی آتی. اگر ان کو اس وقت پریشر نہیں ہو, وہ کہہ رہے ہیں 2023 میں پریشر پڑا ہے ہمارے اوپر, ٹائم فریم فرق ہے, اس وقت ان کو پڑا تھا پریشر, اب ان کو پڑ رہا ہے. میں تو بات کر رہا ہوں کہ یو بیکم اے وائس, جب ایسا کوئی معاملہ اٹھتا ہے تو یو سپورٹ اٹ. وہ سپورٹ نہیں ملی بہرحال. اب اگر یہ ایسا کوئی معاملہ نکلا ہے تو اوپر سے یہ 6 ججز کا اکٹھا ایسا بیان کرنا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ویسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بڑی ریلیف ملتی رہی ہے. بڑے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کب ملی ہے بہت دفعہ میرے خیال سے کتنی بیلز ہوئی ہیں, کوئی 50 سے 70 بیل, 200 کیس جھوٹے بنا دیں اور پھر کہیں. نہیں, میں تو یہ پچھلے 1.5-2 سال میں ہی بات کر رہا ہوں, جو اوور آل جو اسپیسیفک بہت سارے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ سے کتنی بیلز ہیں, وہ سارے ایسے کیسز ہیں جو بری ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تو ہم نے تو نواز شریف صاحب کو ریلیف دیکھا, حسن نواز صاحب کو ریلیف دیکھا, ابھی حالیہ دنوں میں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں. ہاں نہیں بالکل دیکھیں, لیکن وہ تو اب اس کی ہسٹری تو ایک پردہ اٹھ چکا ہے نا کہ کس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہاں ہوئی. بہرحال دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں وے فارورڈ ایک تو جو ہے بڑا اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے فل کورٹ بٹھا کے اس پہ ہیئرنگ کی ہے, اور بالکل اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کو سوچے کہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کے سنگین الزامات ہیں ایک انسٹیٹیوشن کو میں سمجھتا ہوں کہ نشانے پہ لینا یہ بہت بڑا الزام ہے. رائٹ. سو شاہدہ رضا صاحبہ, اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے دباؤ کا معاملہ, آپ اتفاق کرتی ہیں کہ دیگر صوبوں کے ہائی کورٹس پر بھی ایسا ہو سکتا ہے جو کہ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا, اینڈ واٹس یور ایکسپیرینس کورٹس کے حوالے سے؟ دیکھیے, اب ہسٹری جو ہے وہ خود بولتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سب سے زیادہ اس کا نشانہ بنی ہے کہ ججز جو تھے وہ دوسرے ممالک میں جا کے بولے, اور کس طرح سے شہید ذوالفقار علی بھٹو والا معاملہ اب 45 سال بعد 44 سال بعد منظر عام پہ آیا کہ ججز پہ کس طرح کے دباؤ تھے. پھر قیوم صدیقی والے معاملات بھی ہیں. تو پھر ہم نے ایک رخ اور بھی دیکھا کہ ججز کے ہاں کی بھی آوازیں آئیں, کبھی خواتین کی, کبھی کسی کی ججز کی آوازیں آئیں کہ وہ سلام کرنے آ رہے ہیں یا آ رہے ہیں. پھر اس طرح کی بھی باتیں آئیں کہ ٹرک پہنچ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. تو ہر طرح کے ججز ہم نے دیکھے اور ہر طرح کے طریقے ہم نے دیکھے. تو بہرحال لیکن جہاں تک کیمرے وغیرہ کا پچھلے پوسٹ مشرف ایرا پیپلز پارٹی کی اور جوڈیشری کے کیا تعلقات رہے ہیں؟ ہمارے تعلقات تو سب کے سامنے ہے نا, ہمارے تعلقات تو سب کے سامنے ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے, چاہے ججز ہوں چاہے کچھ ہوں, کسی کے ہاں کیمرے لگانا یا اس طرح کرنا یہ غلط ہے. اور اب یہ بھی غلط ہے کہ وہ فلاں کیس سن رہے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اور جو میں نے کہا کہ ہمیں تو اب گھر کی خواتین کی بھی ججز کے ہاں کی باتیں پتہ چلی کہ وہ کس طرح سے انٹرسٹ لیتی ہیں ڈیسیشن میکنگ پہ, کس طرح سے پریشر دیتی ہیں. تو معاملات کچھ اچھے نہیں تھے ہر دفعہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ججز جو ہیں وہ کچھ زیادہ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں, اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اور خواتین کی سلطنت بھی جاری ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں, یا ماضی میں جاری رہی ہے یا شاید ابھی بھی جاری ہو. گھر سے خواتین کی انٹرفیئرنس بیکاز آف فیوریٹزم بھی جو ہے وہ فیصلوں پہ اثر انداز ہوئی ہے. تو یہ پھر الزام لگ رہا ہے ویسے, ابھی تو آئی ایم شور آپ تو پچھلے ایرا کی بات کریں, یہ الزام ابھی بھی لگ رہا ہے. میں الزام نہیں لگا رہی ہوں, وہ آپ نے وائسز سنی بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جس جگہ پر بھی ہو وہ ایک اوتھ کے تحت بیٹھ رہا ہے, جب ایسی جگہ پہ بیٹھ رہا ہے تو جب آپ پہ پریشر ہو رہا ہے اس وقت بھی بولیں, اور جب اس طرح سے کوئی بات ہو رہی ہے اس وقت بھی بولیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب عدالتیں 44 سال بعد صحیح, 8 سال بعد صحیح, 5 سال بعد صحیح کسی ایک حد تک آئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئکلی اگر مجھے جنرل نشستوں پر سائنٹسٹ کے حوالے سے بھی بتا دیں. ہم نے دیکھا بلا مقابلہ منتخب ہو گئے, بلوچستان میں معاملات طے ہو گئے, پنجاب میں ہو گئے, کیا سندھ میں ایسی کسی فارمولا کی بات ہو رہی ہے؟
देखिए कोशिश तो हम कर रहे हैं, हमारी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है कि जिस तरह से नंबर ऑफ गेम है उस हिसाब से हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो बाकायदा इलेक्शन करा लेंगे। और जहाँ तक बात है नेशनल असेंबली में, वो तो 2 अप्रैल को है। सो इंटरेस्टिंग जो इसमें बात है, सिंध में एमक्यूएम ने फैसल वाडा की हमायत का ऐलान किया है और कहा है कि फैसल वाडा से क्योंकि पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है तो बाकी वोट एमक्यूएम पूरी करेगी। आपकी तो बड़ी अच्छे ताल्लुकात हैं एमक्यूएम से, क्या कहा एमक्यूएम ने इस पर? अब ये एमक्यूएम से पूछें कि हमारी बहुत केयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। कर रहे हैं केयर आजकल वैसे, मतलब इस बयान से ठीक है, तो आपको लग रहा है कि वो कर देंगे? जरूर करेंगे सर, वो भाग भाग के करेंगे। टिसौरी साहब को भी दोबारा गवर्नर चाहते हैं, तो अगर वो फैसल वाडा के लिए भी इस तरह की आवाजें उठा रहे हैं तो बड़ी बात है। राइट, हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। दूसरी तरफ धांधली, इलेक्शन में धांधली का मामला इस वक्त भी गर्म नजर आ रहा है। एक कयास आई थी कि शायद पीटीआई की तरफ से इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा ईद के बाद, लेकिन JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ईद के बाद धांधली के मामले पर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। लेट्स वॉच हिम। 2024 में एक बार फिर अवाम की हक राय दही पर शबखून मारा गया है। 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से इस तहरीक का आगाज करेंगे और इन इज्तिमाआत को हम अवामी असम्बली का नाम देंगे। 2 मई को कराची में अवामी असम्बली का इनेकाद होगा। तीसरी अवामी असम्बली पेशावर में होगी। उसके बाद हम लाहौर के लिए तारीख का तयन करेंगे। पूरे मुल्क को उसमें शमूलियत की और शिरकत की दावत दी जाएगी। दूसरी सियासी जमात से भी राब्ता कर रहे हैं। जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आया है, इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले। सो नईम हैदर साहब, आपने भी वैसे एक ट्वीट किया, लेट मी शो दिस। आपने कहा अब वक्त आ गया है, हामिद खान ग्रुप के सरबराह हैं, वो लीड करे, हम सब वो क्लास सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, तहरीक शुरू हो, ये वक्त है अदलिया हमारे इदारों को आज़ाद करवाने का। सो आप एक अलग तहरीक की बात कर रहे हैं, मौलाना एक अलग तहरीक की बात कर रहे हैं, या आप लोग प्लान करके ये बात करें? नहीं, मौलाना साहब के साथ तो कोई नहीं प्लान करके हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनके साथ कोई इकट्ठा तहरीक का इस तरह से फैसला हुआ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर इमरान खान साहब ने कहा था कि जो धांधली के हवाले से जिनको विक्टिमाइज़ जो हैं इस सारे मामले के अंदर, वो ज़रूर उनके साथ उनको लाइन पे लिया जाए और मिलकर किया जाए। ये मैं जो बात कर रहा हूँ बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर जो लॉयर्स के 2 ग्रुप हैं, एक प्रोफेशनल है और एक इंडिपेंडेंट है। तो प्रोफेशनल जो है उस ग्रुप के सरबराह हैं हामिद खान साहब, तो उनके हवाले से मैंने यही कहा था कि क्योंकि ग्रुप के वो सरबराह हैं। हामिद खान will be interested in that? आपने उनसे बात की है? जी, मैंने बात की थी उनसे। क्या कहते हैं वो? मैंने उनसे बात की थी और वो कह रहे थे कि जो है ना, इस ईद के बाद जो है वो कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं और उसमें जो हमारा एक होगा कि एक फ़ोकस होगा, एक एजेंडा होगा उसके मुताबिक, क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो सारा देखती है कि किस तरह से किस चीज़ के ऊपर किसी के लिए वो निकल सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल में ये सबसे एक बेस्ट एक चीज़ है जो कि अदलिया की आज़ादी या हमारे इदारों की आज़ादी के हवाले से जो प्रेशराइज़ किया जाता है, एक अच्छा हमें इस हवाले से एक मिला है और उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो बिल्कुल उसी तरह से कन्वेंशन जो है बढ़ाएं। आपका जलसा है ना, जलसे की इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन फिर आपको मिल गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अगेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो रिलीफ की बात हो रही थी। सो ये तब्दीली कहाँ से आई है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने आज इजाज़त दी है। मेरा ख्याल में ये लेटर से कोई तब्दीली थोड़ी बहुत आई, लेटर की वजह से आई है। लेटर से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि पिछली दफ़ा जब दरख्वास्त लेकर गए थे डिप्टी कमिश्नर साहब के पास 23 तारीख के हवाले से, तो उन्होंने रिजेक्ट। ये ना इतना फ़र्क पड़ जाए कि अभी आपकी बानी जो है वो वापस आ जाए, बनी गाला, इतना फ़र्क तो नहीं। देखिए, केसेस जो है ना वो सारे झूठे हैं और उन्हें आना चाहिए, लेकिन वो डट के खड़े हैं, वो सारे केसेस बर्दाश्त कर रहे हैं कि कोई ये ना कहे कि वो केसेस फेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मामला क्या है? मामला आपने देखना है कि केसेस के अंदर जान क्या है। अगर 9 मई की मैं बात करूं तो खान साहब की मोस्टली बेल्स कन्फर्म हो गई, इसी बुनियाद के ऊपर कोई शवायद नहीं है। खान साहब के मुकदमा 4 महीने बरी करवाए हैं, उसमें सिर्फ यही था कि कोई शवायद नहीं मिले। तो खान साहब के केसेस उनमें वो बरी हो रहे हैं और यही रीज़न है कि कोई एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ। एक बंदा 9 मई को गिरफ्तार है, वो अंदर है, उसके पास ना मोबाइल है, ना उसने किसी को फ़ोन किया है, ना उसकी वीडियो है, ना कोई ऑडियो है।
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں بلیو کہ ایسا ہوگا, ریلیف آپ کو مل جائے گا اسی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جس کے خلاف ججز نے لیٹر لکھا ہے, بٹ سسٹم از ورکنگ. مجھے تو نہیں امید ان سے, مجھے تو نہیں ہے, چیف جسٹس صاحب سے تو بالکل امید نہیں ہے, اور ان کے اوپر ریکیوزل بھی ہم نے کی تھی کہ آپ کیسز نہ سنیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی آپ میں سن سکتا ہوں, یہ ہمارا اختیار ہے رجسٹرار آفس. کمنگ ٹو واٹ مولانا فضل الرحمان سیڈ, رانا احسان صاحب, بیکاز آپ کے اسٹون سپورٹر رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ پی ایم ایل این کی ایک فیلئر ہے ان پالیسی کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے خلاف آؤں گا؟ یہ دیکھیں ہم نے تو ریچ آؤٹ کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو حل ہے نا, جو بھی آپ نے خالی ہاتھ کیوں ریچ آؤٹ کیا ہے؟ ساتھ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے ساتھ ریچ آؤٹ کرنا. نہیں, میرے خیال سے ان سے ہر لحاظ سے ہر لیول پہ بات ہوئی ہے, لیکن بہرحال آج کے وہ اس بیان سے لگتے ہیں کہ وہ بضد ہیں کہ انہوں نے لانگ مارچ کرنی ہے. ہمارا موقف دیکھیں یہی ہے کہ جو حل ہے, جو بھی ان کے پرابلمز ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ, وہ ٹریبیونلز میں ہے یا عدالتوں میں ہے. اس کے علاوہ کا ابھی ڈسکس کہتے ہیں آپ لوگوں کی ایک پوری پول آف لیڈرز ہے جو کہ آپ لوگوں کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے. رانا ثناء اللہ از ون آف دیم. ہی سیز مولانا صاحب کو منا لینا چاہیے تھا. سو یہ بات کوئی اور بھی کہہ رہا ہے آپ کی پارٹی میں؟ یہ دیکھیں ان کو ریچ آؤٹ تو کیا گیا نا, گورنمنٹ نے ریچ آؤٹ کیا. یہ بعد میں جب گورنمنٹ فارم ہو گئی اس کے بعد ان سے بات چیت کی گئی. رانا صاحب اگر کہہ رہے ہیں اس طرح سے ریچ آؤٹ نہیں کیا گیا. دیکھیں بات یہ کہ ہم نے جو ان کو پیشکش کی, ہم نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں, وہاں ہم گریونسز کے اوپر بھی بات کریں گے, وہاں کمیٹی فارم کر دیتے ہیں جو الیکشن کو ریویو کرے. یہ سارے محسن نقوی از یور انٹیریئر منسٹر اینڈ یہ لگ رہا ہے کہ ایک ملکی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے. What will be the policy? آئیں کریں تحریک, اجازت ہے ان کو یا آئرن فسٹ؟ دیکھیں بات یہ کہ بالکل پیسفل پروٹیسٹ کی تو اجازت ہونی چاہیے, لیکن اجازت جو ہے وہ آبویسلی لوکل انتظامیہ ان کو دے گی. اس کو ریویو کیا جائے گا, سیکیورٹی سچویشن کو دیکھا جائے گا. ابھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں بہت سارے, آپ احتجاج سے پہلے اعلان بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تحقیق کرا لیتے ہیں. نہیں دیکھیں بہت سارے, دیکھیں تحقیق جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں ہونی ہے, تحقیق جو ہے وہ عدالتوں میں ہونی ہے. وہی پلیٹ فارم ہیں جو لیگل پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, وہیں سے ہونی ہے. ہم نے کوئی ایڈیشنل چیزیں نہیں کرانی. بات یہ باقی پارلیمنٹ کا فورم اویلیبل ہے, وہاں آئیں, وہاں بات چیت کی جا سکتی ہے, کوئی لیجسلیشن کی جا سکتی ہے, الیکشن کے جو نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے, تو وہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے. باقی دیکھیں بات یہ کہ ہم نے احتجاج کے وقت سب چیزوں کو سارے پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے. آج کل سیکیورٹی سچویشن آپ کے سامنے ہے, بہت جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں گوادر میں بھی دیکھے, تربت میں بھی دیکھے, شانگلہ میں بھی دیکھے. اب اس دوران اگر یہ کوئی ریلی نکلتی ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی وہاں انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اور پہلو اس کو دے دیا جائے گا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے اب یہ ملک متحمل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے کہ دیکھا جائے گا نا, ہر اینگل سے دیکھا جائے گا. اگر سیکیورٹی کنسرنز ہوئے اور اس کو فلی ہم پروٹیکٹ نہ کر سکے ان کے احتجاج کو, دیکھیں ان سے بات چیت کریں گے. لیکن آپ نے میرے سے سوال پوچھا کہ انٹیریئر پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوگا, تو یہ ٹائم نہیں ہے احتجاج. نہیں, میں نے آپ کو کنسرن شو کیا, آپ بھی کریں نہیں ہے یہ ٹائم احتجاج, نہیں ان کے مطابق نہیں ہے. ادروائز سیکیورٹی کے مسائل تو رہتی ہیں, اور یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارک دی ہے کہ سیکیورٹی والا معاملہ تو آپ یہ نہ کہنا کہ یہ ختم ہو گیا, جلسہ ہونے دے, مہربانی کریں. Okay, so you think security cannot be an issue? سیکیورٹی دیکھیں, سیکیورٹی کے معاملات ہمیشہ رہے ہیں. نون لیگ نے جلسہ وہاں پر لاہور میں کیا ہے, پورا لاہور بند کیا ہے, موٹر وے ساری بند کی ہے. سیریز آف اٹیکس جو کہ نظر آ رہا ہے, دیکھیں سیریز آف اٹیک یہ تو سرکار کا کام ہے نا کہ سیکیورٹی کے اندر. پہلے بھی ہماری ریلی نکلی ہے, جلسہ ہوا ہے یہاں پر, اس سے پہلے ان کے نکلے ہیں وہاں پر جلسے ہوئے ہیں. ان کا بڑا جلسہ لاہور میں, بہت بڑا جلسہ ہوا ہے. اس کا جواب بڑا سمپل ہے, بالکل سرکار کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان کے اگینسٹ جو ایلیمنٹس ہیں جو ٹرانس نیشنل لیول کے اوپر ہیں, وہ پھر بھی اگر اجازت ہے شہزادہ رضا صاحبہ سے پوچھتے ہیں. شہزادہ صاحبہ, مولانا فضل الرحمان نکلیں گے, سو موسٹ پروبیبلی, بلکہ یقینی طور پہ جی ڈی اے, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی بھی جماعت اسلامی بھی ہوں ان کے ساتھ. سو پیپلز پارٹی کا پھر کیا لاہ عمل ہوگا؟ اچھا دیکھیے 2018 میں مولانا صاحب جو تھے وہ تیار نہیں تھے اسمبلی میں آنے کو, کیونکہ اس وقت بھی جو الیکشن میں اس وقت ریگنگ ہوئی تھی, وہ کوئی بھی اس سے پارٹی مطمئن نہیں تھی, اور اتنے ہی ناراض تھے لوگ. اس وقت بھی فارم 45 کے مسائل تھے, اس وقت بھی 5 دن اور 7 دن رزلٹ نہیں آئے تھے, اور اب تک 45 فارمز نہیں ملے. تو اس وقت بھی مولانا صاحب تیار نہیں تھے, ہم نے انہیں منایا تھا, اور اس وقت بھی کافی سنجیدہ معاملات تھے. اب اگر وہ
کوئی اپنا احتجاج کرنا چاہتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں تو اس کو تو کوئی بھی نہیں روک رہا، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس وقت جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ انتہائی، کل بھی آپ دیکھیں چینی باشندے مارے گئے 5، مسلسل کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایک الگ ہے بات، لیکن جو ان کا آئینی حق ہے وہ ان کو ایکسرسائز کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ رائٹ، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس سے پہلے الیکشن کا جب شیڈول آنے لگا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اس کے بعد تمام الیکشن کے اندر انہوں نے سارے اس وقت جو ہیں یہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ ہر اس شخص سے ہے جو ان کے خلاف بات کرے گا، جو یہ کہے گا کہ دھاندلی نہ ہو، رول آف لا ہو، آئین کی بالادستی کی بات کرے گا۔ آپ الیکشن کے اندر دیکھ لیں، پورے پاکستان میں ہر شہر میں، ہر تحصیل میں، ہر حلقے میں ایم پی کو، ایم این اے کو انہوں نے جلسے کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اوپر اس وقت بھی پابندی تھی، اب بھی کوئی بات کرے گا نا کہ دھاندلی کیوں ہوئی ہے اس حلقے میں، اور صاف اور شفاف اس کے اوپر تحقیقات جی ڈی اے نے کیا، بہت بڑا جلسہ کیا، سندھ میں کیا تو ہو گیا نا، تو پھر اب کیوں پابندی ہے؟ بالکل، اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف یا جے یو آئی جو بھی جلسہ کرنا چاہے، ریگنگ ہوئی ہے، جو دھاندلی کی گئی ہے، فارم 45 کے مطابق تمام لوگ جیتے ہوئے ہیں، جس کو فارم 47 میں چینج کر کے ان کو جتوایا گیا ہے، تو اس کے اوپر ان کا حق ہے، کرنا چاہیے۔ سو شیلا صاحب، دھاندلی کے اوپر پیپلز پارٹی کیوں آواز نہیں اٹھاتی ہے؟ آپ کے کتنے لیڈرز ہیں وہ بھی اپنے فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں کراچی میں۔ دیکھیے آواز اٹھائے نا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ملک بند کیا جائے اور سب کیا جائے۔ جو متعلقہ فورم ہے، آپ کی سیٹنگ 18 میں ہوئی تھی نا، تھرڈ آپشن تھے، دوسروں کی نہیں ہوئی تھی۔ فریہ صاحبہ آپ ان کو خاموش کرائیں، زخم تازہ ہے لیکن اس کو سہنا سیکھیں۔ زخم تازہ نہیں ہے، ملک کا معاملہ ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا اور ہم کسی صورت آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے، ہم لیں گے وہ مینڈیٹ۔ اچھا آپ بول لیجئے، آپ بول بس شرح صاحب you can conclude please۔ بولیے نا، آپ کے وقت بھی یہی ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا جب عبدالحکیم بلوچ کی ریکاؤنٹنگ ہونے لگی تھی، جب ان کے نمبر زیادہ ہونے لگے، لپیٹ کے رکھ دیا گیا معاملہ۔ میرا مرزا کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، جو فیصل صالح حیات کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہی کاؤنٹنگ میں ان کے نمبر زیادہ ہوئے لپیٹ دیا گیا۔ یہ سب نہیں ہوا کیا؟ عمران خان نے ہر ٹائم کہا کہ آپ جو مرضی حلقہ کھلوا لیں، آج بھی آپ نے پوچھا تو میں نے جواب دینا ہے نا، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے نا۔ کے پی کے اندر علی امین گنڈا پور جاتا گیا اسمبلی کے اندر، اس نے کہا ہے کہ کوئی حلقے کھلوا لیں، ہم تو ریڈی ہیں، کے پی کے اندر حکومت ہے ہماری، ہم ریڈی ہیں، آپ کہیں نا کہ کھلوائیں کراچی کے اندر۔ ان کو سکھائیں کچھ، انہیں سکھائیں کچھ۔ رائٹ، ہم یہ تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں میں ان کے بات میں نہیں بولی، لیکن ان کو پریشانی ہو رہی ہے، ان کو پریشانی ہے نہیں، یہ عوام کا معاملہ ہے، عوام کا معاملہ ہے، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کا معاملہ ہے۔ آپ کو بھی اس کے اوپر بولنا چاہیے، بجائے یہ کہ وزارتیں، گورنرشپ، یہ دنیا میں یہاں کرنا ہے۔ بلین کا ان پہ جو ہے قرضہ ہے، 79 سے 1000 بلین پہ آپ نے قرضہ پہنچا دیا کے پی کا۔ آپ کو عوام کی فکر ہوتی۔ Okay, so we have to wrap it up, but what I can suggest is کہ بجائے اس کی کہ ہم پھر ایک تحریک موڈ میں جائیں اور پھر سڑکوں پر عوام آئیں، اس سے پہلے کوئی طریقہ کار ضرور ہونا چاہیے جس پر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ الیکشن کو کیسے صاف شفاف بنائیں، یا کوئی انکوائری کا طریقہ کار، ایٹ لیسٹ اس کے اوپر کوئی کمیٹی ضرور قائم ہونی چاہیے۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک۔ شہباز شریف کی نئی حکومت مشکل معاشی فیصلے لینے جا رہی ہے۔ پی آئی اے کی نشکاری کے لیے 11 رکنی بورڈ کی منظوری دے دی گئی ہے اور امکان ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ بگ کوسچن مارک کہ ول اٹ بی پاسبل؟ ہم جانتے ہیں بڑے عرصے سے یہ کوشش کی گئی لیکن کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ آئی ایم ایف سے طویل المدت پروگرام کے لیے بھی بات چیت شروع ہونے جا رہی ہے۔ ایسے میں پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں، سوچیں۔ اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے۔ وہ قومیں آج ہم سے کہاں آگے چلی گئی جن کو انہوں نے نہ کبھی کشکول اٹھایا تھا نہ کبھی توڑا تھا، اور ہمیں آج بھی ہمیں قرضوں کی جو ایک انبار لگا ہوا پہاڑ ہے قرضوں کا، قرضے لے کے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ کل بشام کے مقام پر چینی انجینئرز پر حملہ ہوا جس میں 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، سیریز آف اٹیکس اب پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، سو سیکیورٹی کنسرنز بھی موجود ہیں اس وقت۔ دوسری طرف پنجاب میں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بننے پر 1 ماہ ہو رہا ہے۔ پی ایم لین کی گورنمنٹ جہاں پر
سینٹر میں ہے. وہیں پر پنجاب میں مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہے. سو اٹس اے پی ایم ایل این گورنمنٹ. ایک ماہ میں بڑی ایکٹیو ہونے کی کوشش کی ہے مریم نواز نے. مختلف قسم کا فیڈ بیک ملا ہے ان کو. پارٹی کے اندر سے بھی بہت سارے لوگ تھے, جہاں پر ایک طرف سپورٹ ہے وہاں پر ریزسٹنس بھی ہے, لیکن کچھ معاملات جو کہ بہت ہائی لائٹ ہوئے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیم ناؤ. ایچ ایس این کالج میں عاچیمہ کے بچوں کی فیس معافی کا سکینڈل سامنے آ چکا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی گاڑی کے ٹائر تبدیل کرنے کے لیے 2 کروڑ 73 لاکھ روپے کے خرچات کا سکینڈل سامنے آ چکا. نون لیگی ایم پی اے عظمیٰ کاردار کی جانب سے ماڈل ٹاؤن کلب کی خواتین ملازمین پر چوری کا الزام لگایا گیا اور پولیس نے ملازموں پر تشدد کیا. اس کا نوٹس لیا جا چکا ہے چیف منسٹر آفس سے. نون لیگ ایم پی اے ملک وحید کے کالے شیشوں والی گاڑی روکنے پر پولیس سب انسپیکٹر یاسر نصیب کا تبادلہ کر دیا گیا. اگین اس کا نوٹس لیا گیا. مریم نواز نے عظمیٰ کاردار اور ملک وحید کو شو گوس نوٹسز جاری کرتے ہوئے 3 روز میں جواب طلب کیا. آئی جی پنجاب کو سول اعزاز ملنے پر تنقید کرنے پر صحافی اسرار راجپوت کو گرفتار کر لیا گیا. مریم نواز پر گورننس بہتر بنانے کے بجائے ایک الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ شاید موسٹ پرابلی اوور ایکسپوجر ہے. کس حد تک یہ جسٹیفائڈ ہے یہ الزام؟ کہاں کیا اس وقت ہم دیکھ سکیں گے پرفارمنس پنجاب میں اور سینٹر میں پی ایم ایل این کی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ ممبر پی ایم ایل این دانیال عزیز صاحب. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. دانیال عزیز صاحب, پی ڈی ایم کی کارکردگی آپ نے دیکھی تھی, اب ہم کہہ سکتے ہیں پی ایم ایل این گورنمنٹ, کچھ لوگ اس کو پی ڈی ایم 2 کہتے ہیں. آپ نے بار بار کہا یور مین کنسرن از مہنگائی. کیا لگ رہا ہے آپ کو شروع کی کچھ دن کے معاملات دیکھ کر؟ اس میں جی فریہ, سب سے پہلے شکریہ بہت آپ کو مجھے پروگرام میں بلانے کا, اور بڑا اچھا لگا کہ آپ نے یہ ایشو جو عام آدمی کا اور تقریباً ساری پاکستانی عوام کا ایشو ہے مہنگائی کا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی کارکردگی ہے اس میں ایک بہت بڑا رنج ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں اور سندھ میں, تینوں صوبوں میں ایک چونکہ اور کوئی شاید ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے, تو انہوں نے بھرپور بھرمار کر دی ہے یہ پرائس چیکنگ کی اور میجسٹریٹس کی اور گرفتاریاں اور پرچے دینا, فائنز کرنا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے بالکل پرائس کنٹرول نہیں ہوتی, اس کے الٹ پرائس اور بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جو ریڑھی والا ہے یا دکاندار ہے جب اس کو چلان ہوتا ہے یا اس کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ پھر وکیل رکھتا ہے, وہ 2 دن گرفتار رہتا ہے, اس کے بعد فیسیں بھرتا ہے, جرمانہ دیتا ہے, اس کی سیل نہیں ہوتی 2-3 دن, اس کو تقریباً 50-70 ہزار میں یہ پڑ جاتا ہے. اور وہ پھر انسپیکٹر تو 24 گھنٹے اس کے سر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا, وہ تو چلے جاتا ہے اپنا کام کر کے, وہ پھر اگلے گاہکوں میں سے یہ پورا کرتے ہیں. اور یہ بات ویل نون ہے, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بتایا ہے حکومت کو ایک ریفرنس میں باقاعدہ کہ یہ جو پریکٹس ہے اینٹی ہارڈنگ اور پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت چھاپے مارنے اور ایک مارکیٹ پروسیس کو ابسٹرکٹ کرنا اور بلاک کرنا, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے ذریعے ہم نے معیشت کو اٹھانا ہے اور دوسری طرف ہم مارکیٹ کی جو ہے نا جڑ مار رہے ہیں. لیکن سب سے بڑے دکھ اور رنج کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے. آپ دیکھیں افغانستان میں اس وقت -8% مہنگائی ہے, -8% افغانستان میں, اور باقی برے صغیر میں جس میں بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا, نیپال وغیرہ ہے, کہیں بھی 10% سے زیادہ نہیں ہے اور بیشتر 5% ہے. یہاں تک کہ سری لنکا میں جہاں پر ڈیفالٹ ہوا ابھی حال ہی میں, وہاں پر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 10% سے کم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ہوم گرون پرائس انکریز ہے, کوئی اس کا سپلائی سائڈ یا کاسٹ پش کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور افسوس کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کاسٹ پش اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم تو بے بس ہیں. جبکہ اسٹیٹ بینک, جبکہ 1 منٹ مجھے جملہ مکمل کرنے دیں, جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منوان یہ ذمہ داری ہے کہ اسٹیبل پرائس رجیم رکھے, اور اس کے پاس جو طریقہ کار ہے, جو اوزار ہے یہ کام کرنے کے لیے, وہ شرح سود ہے مینلی, اور اس کے بعد ایکسچینج ریٹ ہے, اور اس کے بعد منی سپلائی ہے. تو ایکسچینج ریٹ, یہ انٹرسٹ ریٹ اور منی سپلائی دونوں پہ اسٹیٹ بینک بری طرح فیل کر رہی ہے, اور اس کو چھپانے کے لیے یہ حکومتیں اور یہ جماعتیں جو ہیں یہ شامل باجا ہیں کہ یہ صوبائی سطح پر ہم پرائس ہائی کو روک لیں گے. جب یہ حکومتیں, پاکستان کی حکومت, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, منسٹری آف فائنانس, IMF کے ساتھ بات کرتی ہے, تب تو یہ نہیں کہتی کہ یہ منافع خوری اور ذخیرہ دوزی ہو رہی ہے, تب ان کے ساتھ معاہدے میں لکھتی ہے کہ ہم شرح سود کو کم از کم شرح مہنگائی سے اوپر رکھیں گے.
جو کہ مسلسل اس کے نیچے ہے, یعنی نیگیٹو ریل انٹرسٹ ریٹ ہے پاکستان میں. تو یہ وجہ ہے پاکستان کی مہنگائی کی. مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. اور جن لوگوں کی بینکوں تک رسائی ہے, جنہوں نے بڑے بڑے قرض لیے ہوئے ہیں, جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں, ان سب لوگوں کی یہ مفادات میں شامل ہے کہ شرح سود نیچے ہوئے چاہے مہنگائی ہوتی جائے تاکہ ان کی قسط کم ہو. اور اس میں اب حکومت پاکستان بھی شامل ہو گئی ہے کیونکہ سب سے بڑی قرضدار حکومت پاکستان ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم بیلٹ ٹائٹنگ کریں, ہم یہ اخراجات جو ہم صرف کر رہے ہیں جو اصل میں حکومت پاکستان کے پاس ہے نہیں, بجائے کہ ہم ایک چند امیر گھرانوں کی جو لابی ہے ان کو پلے کریں اور یہ شرح سود کے اوپر ہم جھوٹ بولتے جائیں اور صوبائی ذمہ داری دکھاتے جائیں جبکہ ہے نہیں, اور بیچارے غریب کو جو بے قصور ہے اس کو ہم گرفتار کریں, اس کو مجرم بنائیں جو کہ بیچارہ اپنا سودا بیچنے کے لیے بازار میں سارا دن دھوپ میں کھڑا ہے. یہ ایک بہت بڑا تماشا لگا ہوا ہے پاکستان کا. اور ابھی بھی جو اوسطاً مہنگائی ہے پاکستان میں وہ 30% کے قریب ہے, جو کہ مطلب محال ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, پورے خطے میں ایسا نہیں ہے. اگر ہم ایک تو کیبنٹ کے اوپر کامنٹ آپ ضرور کریں, کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں, نئے وزیر خزانہ ہیں سینٹر میں. پنجاب کی کیبنٹ کو بھی دیکھ کر what do you think پرفارمنس کیسی رہے گی؟ I think performance is horrible. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 566 ارب روپے بجلی چوری اس سال جو ہے وہ حکومت پاکستان نے خود مانی ہے کہ یہ ہونی ہے. اور ستمبر میں یہ شروع ہوئے, بڑے دھوم دھام سے اناؤنس کیا گیا کہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے اور ہم یہ جو نا IMF کی وجہ سے ہم نرخ تو نہیں کم کر سکتے لیکن چوری تو ہم روک سکتے ہیں. اور اس چوری روکنے سے جو ہے نا 4-5 روپے فی یونٹ بجلی جو ہے وہ شاید کم ہوگی اور لوگوں کو جو ہے نا یہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو بڑے دھوم دھام سے شروع ہوئے اور IMF کو دسمبر میں یعنی ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر 4 مہینے کے بعد انہوں نے رپورٹ کیا کہ صرف 46 ارب اکٹھا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ سردیاں آ گئی ہیں اب تو چوری ہوتی نہیں ہے. یعنی اگر یہ کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں تو وہ جو 500-550 ارب روپے چوری کا ہے, چوری کا ٹیکنیکل لاسز نہیں, لائن لاسز نہیں, وہ تو کم از کم جمع کر کے ہمیں دکھا دیں, وہ انتظامی جوہر تو دکھائیں. اور میں آپ کو افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بری طرح فیل ہوئے اور یہ فیل رہیں گے کیونکہ ان کی ترجیحات میں انسینٹیوز بیسڈ اپروچ نہیں ہے. یہ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹولی کر لیں گے کہ پولیس بھی ڈال دیں, ریونیو اتھارٹی بھی ڈال دیں, پٹواری حضرات بھی ڈال دیں. ہول آف گورنمنٹ اپروچ میں ڈپٹی کمشنر صاحب بھی میٹر اتارنے کے لیے جو ہے نا ٹیمیں بھیج رہے تھے اور یہ سسپینڈ کر رہے تھے وابڈا کے اہلکاروں کو, ڈسمسل کر رہے تھے کئی لائن مینوں کو, میٹر ریڈروں کو, اور جو پبلک ڈیلنگ پوسٹیں ہیں وہاں سے جو لوگ اچھی شہرت نہیں رکھتے تھے ان کو ہیڈ آفس میں لگا دیا گیا. اس سب کچھ کرنے کے بعد اس 566 ارب میں ڈینٹ بھی نہیں ڈلا. تو ان کے پاس ابھی نئی ترجیحات کیا, یہ تو فیل ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو طریقہ کار ہے تو وہ تو شہباز شریف فارمولا ہے. پنجاب میں اس وقت مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں. Is she following the same model? آپ نے ان کے ساتھ کلوزلی کام کیا. What do you think? What are her priorities? میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ باتیں کہ یہ چھاپے مار کے اور یہ نرخ نامے لگا کے اگر سمجھتے ہیں لوگوں کو گرفتار کر کے, بیچارے غریب دیہڑی دار جو دکاندار ہیں ان کو گرفتار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ قیمتیں نیچے آئیں گے, تو اس کے برعکس ہوگا. سو یہ کون ہے آپ کے خیال سے ایڈوائزرز کی غلطی ہے؟ یہ انتظامیہ جو پاکستان کو تباہ کر دیا, اور ان کو خود بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اپنا بھی مطالعہ نہیں ہے, ریسرچ نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, انہوں نے فکر نہیں کی ہے ان چیزوں کی, اس لیے گہرائی میں نہیں جاتے ہیں. وہاں سے کنوکشن آتی ہے اور پھر پالیسی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. نہیں تو پہلی دفعہ جب آپ پالیسی امپلیمنٹیشن کرنے جائے ذرا سا بھی کہیں سے بیک لیش آئے تو آپ فٹافٹ بھاگ جاتے ہیں. جب تک سے کلیئرٹی نہ ہو تو کنوکشن نہیں آتی. تو کلیئرٹی تو آتی ہے مطالعے سے, ریسرچ سے, اس چیزوں کو سمجھنے سے. تو جب تجربہ ہی نہیں ہے, جب آپ کے پاس تاریخ ہی نہیں ہے, جب آپ نے یہ چیزیں سوچ سمجھی ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس کہاں سے کلیئرٹی آئے گی, کہاں سے کنوکشن آئے گی اور امپلیمنٹیشن کون سی ہوگی. سو یو آر سیئنگ کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. آئی اسیوم یو آر سیئنگ پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ وہ تو ایکسپیرینس ٹیم کا سلوگن رہا ہے ان کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ میں بھی یہی حال ہے. سی ایم خیبر پختونخوا نے بھی یہی اعلانات کیے ہیں, سی ایم سندھ نے بھی یہی اعلانات کیے ہیں. اور اتنے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے یہ چیز ریویو تک نہیں کی کہ در حقیقت یہ اس سچویشن کو اور خراب کر رہے ہیں. اور یہ ایک منٹ نہیں, انٹرسٹنگ نہیں ہے, یہ ہاربل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جب یہ قوانین تبدیل کیے گئے تھے سن 2002 میں,
تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ قوانین جو ہیں میجسٹریٹ جو ہیں یہ صرف ہائی کورٹ چیف جسٹس کے متعلقہ ہائی کورٹ چیف جسٹس کی اجازت کے لیے لگ سکتے ہیں ایک مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص مقصد کے لیے. تو اس وقت جب رمضان آیا, میری عرض سن لیں, اس وقت جب رمضان آیا تو چاروں صوبوں نے اپلائی کیا اپنے چیف جسٹس کو کہ ہمیں یہ اختیارات دیں. تو 3 صوبوں نے دے دیا, بلوچستان, سندھ اور پنجاب نے, اور خیبر پختونخوا کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انکار کر دیا. تو جی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ ہیئر. کس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ الارمنگ سچویشن نظر آ رہی ہے. وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.